नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीएन का प्रोग्राम सेहत की बातें और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम राहत नसीम चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टॉन्सिल्स, जिसे आम तौर पर गले पड़ना कहा जाता है और तिब की इस्तिलाह में वर्मे लौज़तीन का नाम दिया जाता है। ये मर्ज अमूमी तौर पर बच्चों को होता है और बाज़ बच्चों में तो ये पैदाइशी भी होता है और ये बड़ा तकलीफ का मर्ज है। जिन बच्चों को ये मर्ज होता है, अगर वो एहतियात न करें तो इसमें सोजिश बढ़कर उनकी नश्व व नमा में रुकावट बनता है। इसके अलावा इस मर्ज का शिकार बच्चे जब बद परहेजी करते हैं तो इसमें सोजिश बढ़कर बुखार भी हो जाता है। तो इसके अलावा बच्चों को कोई चीज निगलने में तकलीफ होती है। तो आज हम इसी मर्ज के बारे में बात करेंगे कि ये वर्मे लौज़तीन यानी गले पड़ना, जिसे जदीद मेडिकल इस्तिलाह के अंदर टॉन्सिल्स कहते हैं, इसके बारे में कि ये मर्ज क्यों होता है, किस तरह होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे हम किस तरह महफूज रह सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। और इसके अलावा हमारी तिब्बे यूनानी के अंदर इसका आसान इलाज क्या है। तो इसके लिए आज हमारे मेहमान हैं हमारे साथ प्रोफेसर हकीम मोहम्मद आसफ चिश्ती, जो कि तिबिया कॉलेज से मुस्तनद तबीब भी हैं और एक बुलंद पाया मुआलज का मुकाम भी रखते हैं। तिबिया कॉलेज के अंदर दर्सो तदरीस की खिदमात भी सर अंजाम देते हैं और इसके अलावा तरक्की तिब के लिए भी सरगर्मी में भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो आज हम इनसे इसी मौजू पर बात करेंगे। तो हकीम साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आपसे ये बात कहते हैं कि हमारे नाजरीन को ये बताइए कि ये वर्मे लौज़तीन यानी गले पड़ना, टॉन्सिल्स का मरज क्यों कर होता है, किस तरह होता है, यानी वो कौन से जिस्म के अज़ा के अफ़ाल हैं जिनमें खराबी के नतीजे के अंदर बच्चों के टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और वो तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने का, जो मुफाद आमा के लिए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉन्सिलाइटिस के बारे में है। नाज़रीन इकराम, ये दो गदूद या दो गिल्टियाँ हैं जो हमारी ज़ुबान के बिल्कुल पीछे हल्क के पास बैज़वी शक्ल में मौजूद है। इनका अल्लाह ताला ने जो काम रखा है, ये एक चौकीदार का काम है। इनकी आपकी दफ़ा की ये पहली लाइन है। जब भी बैरूनी तौर पे हम जो ग़ज़ा खाते हैं या मौसम की वजह से कोई जहरीला मादा जो मर्ज़ पैदा करता है वो अंदर दाखिल होना चाहता है, तो ये उसको सक कर लेते हैं, उसको जज़ब करके उसे ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह बार बार अगर ज़्यादा ठंडा पानी पिया जाए या आइसक्रीम का इस्तेमाल किया जाए या बच्चे बाज़ार की चीज़ें जो खाते हैं, पकोड़े, समोसे, तो उससे बार बार तुर्श चीज़ों से इसमें सोजिश वाक़या हो जाती है। तो इसी को वर्मे लौज़तीन या टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। नाजरीन, हकीम आसफ चिश्ती साहब ये बता रहे थे कि ये दो गदूद हैं जो बादामों की तरह हैं। अगर हम मुंह के अंदर रोशनी करके टार्च से या तेज़ रोशनी में देखें तो हमें गले के अंदर दो बादामों की तरह गिल्टियाँ यानी गदूद नज़र आते हैं। इनका बुनियादी फेल ये है कि ये बाहर से इमराज के मादे और इसके अलावा बैक्टीरिया और जरासीम को रोकते हैं और जब किसी की क़ुव्वत मदाफ़ियत, जिसे हम क़ुव्वत मदबराए बदन भी कहते हैं, वो कमज़ोर होती है तो उसके नतीजे के अंदर ये वायरसेस अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके नतीजे के अंदर ये गदूद, जिन्हें टॉन्सिलाइटिस का नाम दिया जाता है, इनमें मतवर्रम होकर सोजिश आ जाती है और ये फूल जाते हैं, जिसको हम वर्मे लौज़तीन और टॉन्सिल बढ़ने का नाम देते हैं। तो ये है ये मर्ज़।
اب حکیم صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس مرض کے اندر عمومی طور پر کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اس بچے کو ٹانسلز کا مرض ہے؟ حکیم صاحب روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ گلے میں درد کا باعث بنتا ہے، اور غذا یا بچے جو دودھ وغیرہ پیتے ہیں ان نگلنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اچھا، اسی سے بعض اوقات کانوں میں درد بھی ہو جاتی ہے، بچے عموماً کانوں میں ہاتھ لگا کے روتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کانوں میں درد ہو رہی ہے، جس کی بیسک بنیادی وجہ جو ہے وہ لوزتین کا ورم ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سر میں درد بھی ہوتی ہے اسی سے، اور ساتھ ساتھ بخار بھی، جب اس میں سوزش زیادہ ہو جاتی ہے تو بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب یہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو بولنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے، نگلنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے، اور ہر وقت بخار اور جسم کا نکاہت سے بھر جانا، یعنی کہ دل نہ کرنا کسی چیز، نہ بولنے میں نہ کھانے پینے میں، یہ اس کی علامات میں شامل ہے۔ ناظرین، حکیم آصف چشتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جن بچوں کو ٹانسلز ہوتے ہیں، یعنی ٹانسلز بڑھ جاتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں گلے پڑنا، پنجابی کا لفظ ہے یعنی گلے پڑ جانا، تو ایسے بچے جب کوئی چیز نگلتے ہیں تو انہیں نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی بات احتیاطی کرتے ہیں، یعنی کھٹی تیل والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ برف کا بہت ٹھنڈا تیز پانی پیتے ہیں، ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر ان غدودوں میں سوزش بڑھ جاتی ہے، جس سے انہیں خفیف بخار بھی رہنے لگتا ہے۔ تو حکیم صاحب، ایسی صورت کے اندر جب بچوں کو اس سوزش کی وجہ سے بخار ہو تو انہیں کس طرح علاج معالجہ کرنا چاہیے؟ یعنی بخار کا کرنا چاہیے یا گلوں کا، ان ٹانسل لائٹس کا کرنا چاہیے کہ ان کو سوزش کو روکا جا سکے؟ جی حکیم صاحب، یہ آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے، اور عموماً ہم معالج جو ہے نا یہاں غلطی کرتے ہیں۔ لوزتین کی سوزش کی وجہ سے اگر بخار ہوتا ہے تو ہم بخار اتارنے کے چکر میں مریض کو اور بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ مرض پیچیدگی اختیار کر جاتا ہے۔ اس کا جو آسان حل یہ ہے کہ پہلے تو احتیاطی تدابیر کی جائیں، مریض کو ٹھنڈے پانی سے، آئس کریم سے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے اور ترش چیزوں سے پرہیز کروایا جائے، ساتھ میڈیسن کا استعمال کروایا جائے جس سے گلے کی سوزش اتر جائے۔ گلے کی سوزش جو ہی اترے گی انشاءاللہ تعالی بخار میں افاقہ ہو جائے گا۔ حکیم صاحب، مطب کے تجربات اور مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ اگر بچے احتیاط کریں یا ان کے والدین انہیں پرہیز کروائیں اور اس کی کڑی نگرانی کریں تو وہ دوسرے افراد کی طرح نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان پر جبر بہت مشکل ہوتا ہے، وہ عموماً والدین سے بچ بچا کے اور چھپ چھپا کے بھی بد احتیاطی کر لیتے ہیں۔ بے شک، صحیح ہوا۔ اس کے علاوہ جو اسباب سامنے آئے ہیں وہ ہے نامناسب پانی کا استعمال، سردی میں بھیگنا، کھٹی تیل والی اشیاء کا زیادہ استعمال، برف کا استعمال اور اونچی آواز میں بولنا بھی شامل ہے۔ بے شک۔ تو ایسے بچوں کو ان چیزوں سے احتیاط کروائی جائے تو پھر وہ اس کی اذیت سے بچ سکتے ہیں۔ بے شک۔ حکیم صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ جن بچوں کو ٹانسلز ہوتے ہیں، یعنی ان کے گلے بڑھ جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کی نشو و نما دوسرے بچوں کی نسبت کم جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بارڈر لائن ہے جو آپ کے جسم کو زہریلے مواد سے بچاتی ہے۔ اچھا، جب بے احتیاطی ہوگی یا گلے خراب ہوں گے تو جو بھی غذا کھائی جائے گی وہ بجائے جسم میں جذب بدن ہونے کے، طاقت دینے کے، وہ مرض کا باعث بنے گا، جس سے ہڈیوں کی نشو و نما میں بھی فرق پڑے گا،
اور جسم کے دوسرے مسلز میں بھی جو ہے نا خاطر خواہ جو ہے نقص پیدا ہو جائے گا، جس سے ان کی نوشو نما جو ہے نا وہ رک جائے گی۔ ناظرین، ہم نے اکثر دیکھا کہ جن بچوں کو ٹانسلز کی شکایت ہوتی ہے وہ عمومی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے بچوں کی نسبت ان کی نشو و نما کم ہوتی ہے، کیونکہ انہیں کوئی چیز نگلتے ہوئے دقت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ قدرتی نظام کے تحت گلے کے یہ جو غدود ہیں، جیسا کہ ابھی حکیم صاحب نے بتایا کہ ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ گلے میں جسم انسانی کے دربان اور چوکیدار کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی باہر سے آنے والے امراض کے مادے اور اس کے علاوہ جراثیم اور وائرسز کو بھی روکتے ہیں، جس سے انسان امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جب کسی بھی بچے کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے تو یہ وائرسز، جراثیم اور امراض کے مادے حاوی ہو جاتے ہیں اور یہ اندر داخل ہو کر ان غدود کے اندر ورم اور سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً 10-12 سال کے بعد جب بچے کی عمر اس قدر ہو جائے تو ان غدودوں کو کٹوا دیا جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا ان غدودوں کو کٹوانا چاہیے یا طب کے اندر اس کا علاج موجود ہے؟ حکیم صاحب، طب کے اندر اس کا بہترین علاج موجود ہے۔ رہی بات کٹوانے کی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ جسم کے اندر یہ جو غدود ہیں، یہ جیسے ابھی بات آپ نے بھی فرمائی کہ یہ محافظ ہیں، جسم کے اندر زہریلے مادوں کو داخل ہونے سے بچاتے ہیں، انہیں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات بے احتیاطی سے جب ہم ان کا علاج نہیں کر پاتے تو یہ ورم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس سے بولنے میں، سانس لینے میں بھی دشواری آتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات اس کا آپریشن ہی حل بتاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اچھی میڈیسن طب کے اندر موجود ہے الحمدللہ، اس کی دوائی دی جائے تو اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور کٹوانے کی نوبت نہیں آتی۔ ناظرین، حکیم آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جسم کے اندر کوئی بھی اعضاء جو قدرت نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن موجود ہے، اور ہمیں اس کو بالکل نہیں کٹوانا چاہیے، اور طب کے اندر اس کا مؤثر علاج موجود ہے جس سے ہم اس مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک بچہ اپنی نارمل سرگرمی قائم رکھ سکتا ہے۔ تو حکیم صاحب یہ بتائیے کہ طب کے اندر بغیر سرجری کے اس کا علاج معالجہ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیا آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجئے کہ جن کو ٹانسلز ہیں وہ کیا تدبیر اور کیا علاج معالجہ کریں؟ جی بالکل، الحمدللہ بہت سستا ترین علاج ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ اپنے گھر میں یہ کر سکتے ہیں۔ اگر معالج کے پاس نہ جا سکیں، ابتدائی طور پہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مغز املتاس لینے، اس کو 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے جوش دینا ہے اس کو۔ جب اس کا اثر پانی کے اندر آ جائے پھر اس کو پن کر اس کے غرارے کرنے ہیں اور اسے پی لینا ہے۔ یہ دن میں 3 سے 4 بار آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ شربت توت سیاہ ہے اس کا استعمال کروائیں، صبح نہار، دوپہر کو اور رات کو۔ ساتھ آپ کو میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں جو عام پنسار اسٹور سے مل جاتا ہے۔ اس میں ملٹھی، ہلدی، میتھی دانہ اور کشتے شیری، یہ برابر وزن لے کے پیس لیں ان کو، مرض کے مطابق، جسم کے مطابق اور عمر کے مطابق اس کی ڈوز کا متعین کر لیں، یعنی کہ ½ ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام آپ استعمال کریں شربت توت سیاہ کے ساتھ۔ اچھا، اس کے علاوہ تیار دوائی مغز املتاس جو ہے، اس کی تیار دوائی بھی مل جاتی ہے ٹانزل کے نام سے جو مارکیٹ میں دستیاب ہے۔
چھوٹے بچوں میں یہ لے کے مجون ٹائپ یہ ہے، گلے میں لگا سکتے ہیں، بڑے اس کے غرارے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ ایلوپیتھی اینٹی بائیوٹکس میڈیسن سے بچ جائیں گے، اور گلے کے جو عوارض ہیں، گلے کی سوزش، بخار، اسی سے اگر کانوں میں درد ہے، بولنے میں اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہے، نگلنے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، حکیم آصف چشتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اس کا طب کے اندر بڑا آسان علاج ہے۔ بے شک۔ اس کے لیے آپ ملٹھی، ہلدی اور کست شیری ان تینوں کا صفوف بنا کر استعمال کریں، اور ساتھ شربت دودھ سیاہ جو کہ عام ملتا ہے، اس کے ساتھ 2 چمچے صبح شام لیں، تو یہ ٹانسلز کے لیے ایک بڑا ہی مؤثر اور مفید نسخہ ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ مغز عملتاس، اس کا جوشاندہ جوش دے کر چھان کر نیم گرم پانی سے غرارے کیے جائیں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں، غرارے نہیں کر سکتے، تو مغز عملتاس کا تیار شدہ دوائی جو تانزل کے نام سے عام مل جاتی ہے، اس کو پھریری کے ساتھ بچے کے گلے میں لگا دیا جائے، اور اگر وہ 7-8 سال سے بڑا ہو چکا ہے تو اس کو صبح شام اس کے غرارے کرائے جائیں، اور اگر وہ احتیاط کرے تو وہ اس مرض سے محفوظ رہ کر دوسرے بچوں کی طرح نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ بے شک۔ حکیم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ایسے بچے جنہیں گلے پڑنے کی شکایت ہے، یعنی ٹانسلز جن کے بڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اس مرض سے محفوظ رہیں اور دوسرے بچوں کی طرح صحت مند اور نارمل زندگی گزارتے رہیں؟ جی بالکل بالکل، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ مرض عموماً ترش اور کھٹی چیزیں، ٹھنڈا پانی پینے، کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم وغیرہ کھانے سے لاحق ہوتا ہے، جس سے ورم آ جاتا ہے۔ اگر ہم ان سے بچوں کو پرہیز کروا سکیں، اور ہمیں کروانا بھی چاہیے تاکہ یہ اذیت ناک مرض بچوں میں نہ پیدا ہو سکے، تو اگر ہم ان چیزوں سے بچوں کو پرہیز کروائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف اس مرض سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ بچے کی نوشو نما میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، حکیم آصف چشتی کا یہ کہنا ہے کہ ایسے بچے جنہیں یہ تکلیف ہو، یعنی گلے ان کے بڑھتے ہوں، ٹانسل جسے کہتے ہیں، تو انہیں سرد اشیاء سے احتیاط کرنی چاہیے، انہیں برف والے پانی سے احتیاط کرنی چاہیے، بڑا نارمل سا ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کھٹی، تیل والی، تلی ہوئی، زیادہ چکناٹ والی چیزیں اور مرچ مسالے بڑے ہلکے استعمال کرنے چاہیے، تو اس طریقے سے وہ اس مرض سے کافی حد تک محفوظ رہ کر دوسرے بچوں کی طرح صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، ہم علاج سے بچنے کے لیے اور چھوٹے بچوں کو دوائیوں سے بچانے کے لیے انہیں اگر احتیاط کریں تو ہم بچوں کو بڑے سارے مسائل سے اور اس مرض کی پیچیدگیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بے شک۔ اور اس طرح ان کی صحت بھی بہتر رہے گی، ان کی نشو و نما بھی ہوگی، اور کئی تکالیف سے وہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، ٹانسلز ابتدائی عمر کے اندر شدید مدافعت کا کردار ادا کرتے ہیں، پھر خون کے اجزاء بنانے اور کچھ عرصے بعد جسم میں موجود ہڈیوں کے گودے یعنی بون میرو بھی بناتے ہیں، لہٰذا انہیں کٹوانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے کٹوانے سے اور کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بے شک۔ جبکہ طب
جو کہ صدیوں سے ہمارا مروج طریقہ علاج ہے، اس میں اس کے لیے بڑا ہی مؤثر علاج ہے۔ ناظرین، روایات ایک دن میں تشکیل نہیں پاتی، اس کے پیچھے صدیوں کا سفر ہوتا ہے، اور ایسی روایات سائنس کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر نباتات سے علاج کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا ٹریڈیشنل میڈیسن کی طرف واپس آ رہی ہے، اور عالمی ادارہ صحت بھی ترقی پذیر ممالک پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنے صحت کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی روایتی طبوں سے استفادہ کرے۔ تو حکیم آصف صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کا بھی شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ خدا حافظ۔